मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं ABC पॉडकास्ट चैनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक कॉलम पेश कर रहा हूँ। ये कॉलम मैंने खुर्शीद अहमद गिलानी साहब की किताब कलम बर्दाश्ता से लिया है और ये कॉलम उन्होंने अपनी माँ की याद में लिखा। लेकिन इस वक्त ये कॉलम मैं तमाम माँओं की याद में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये कॉलम अच्छा लगे तो जनाब खुर्शीद अहमद गिलानी साहब के लिए और उन तमाम माँओं के लिए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, उनके लिए मग़फ़रत और बख्शिश की दुआ कर दीजिएगा। और वो माएँ जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनकी लंबी उम्र और सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कॉलम का उन्वान है अनपढ़ और गरीब माँ की याद में। 22 अगस्त मेरी वालदा मरहूमा की तारीख वफ़ात है। ये चंद सतरें एक बेटे की तरफ से अपनी माँ के हजूर अकीदत के फूल हैं। इस तरह शायद उनकी रूह को सुकून मिल सके कि जिस बेटे की तालीम के लिए उन्होंने जुदाई बर्दाश्त की थी, आज वो एड़े तिरछे लफ्ज़ लिखने के काबिल हो गया है। इस इतराफ़ में क्या हजाब है कि अम्मा जान एक गुमनाम देहाती खातून थीं और साथ ही अनपढ़ और गरीब भी। हरचंद के उनका बेटा यानी राकमुल हरूफ 10-20 आदमियों में जाना पहचाना जाता है, लाहौर जैसे शहर में रहाइश रखता है, 2-4 हरफ पढ़ लिख लेता है, दौलतमंद तो कतअन नहीं, अलबत्ता धोबी के धुले कपड़े पहनने की तौफीक उसे नसीब है। अपनी सवारी भी उसके पास है, गाहे माहे किसी तकरीब में ऊंची कुर्सी पर भी बिठा दिया जाता है। एक छोटे से अदारे का सदर नशीं भी है, लेकिन बाहिमा ये सारी चीज़ें इस कमी को पूरा करने से कासर हैं जिसको माँ का प्यार, माँ की शफकत और माँ का साया कहते हैं। कहने को तो मुल्क की सदारत सबसे बड़ा ओहदा है, वजारत उज़्मा खुशबख्ती की इंतहा है, फैक्ट्री और मरब्बों का मालिक होना तरक्की व खुशहाली के उफ़क़ का बुलंद तरीन सितारा है। मगर खुदा लगती बात यह है कि मुल्क की सदारत, वजारत उज़्मा, फैक्ट्रियाँ और मरब्बे माँ की मोहब्बत अमेज़ लहजे का बदल नहीं बन सकते। ज़रूरी नहीं कि माँ का ताल्लुक़ बड़े ख़ानदान से हो, वो आला तालीम याफ्ता हो, जदीद दुनिया के रुझानात से आगाह हो, आदाब व अतवार में मॉडर्न रवैये की हामिल हो और सियासी व माशरती एतबार से ऊंचा मकाम रखती हो, तब ही उस पर मजमून लिखा जाए। बल्कि माँ फ़कत माँ होती है और बस, बाकी सब अज़ाफ़तें बेमानी हैं। जिस तरह गुलाब का कोई नाम रख लिया जाए, उसकी तरावत और लताफत में कोई फ़र्क वाक़ नहीं होता, इसी तरह माँ शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो या मामूली मेहनत कश घराने से, वो नबी वक़्त और मुजतहद असर के लिए एहतराम का मरकज़ होती है। खुदा निगाह मारफत दे तो माँ अगर लेपा पोती कर रही हो तो उसके गारे में लिथड़े हुए कपड़े खिलअत शाही से ज़्यादा कीमती नज़र आते हैं। माँ ओपले थाप रही हो तो उसके वो हाथ तकदीर मुबरम को टालने के लिए काफ़ी होते हैं। माँ लोरी दे रही हो तो उसके लहजे में जिब्राईल बोलता नज़र आता है। माँ रोटियाँ लगा रही हो तो वक़्त के बादशाह उसके आगे एक टुकड़े के सवाली नज़र आते हैं।
ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو کل جہانوں کا مالک عرش سے 2 زینے نیچے اتر کر اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ماں کا دل کبھی اداس ہو تو جنت کے شگوفے مرجانے لگتے ہیں۔ ماں کی آنکھیں نم آلود ہوں تو کارکنان قضاء و قدر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ماں دامن پھیلا دے تو خدا اپنی جنت کی ساری نعمتیں اس میں انڈھیل دیتا ہے۔ ماں بچے پر اپنا میلا آنچل ڈال دے تو رحمت خداوندی گٹا بن کر چھا جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے ماں کی نگاہ غضب آلود ہو ماں کی نگاہ غضب آلود ہو تو عرش الہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ کرسی صدارت پر بیٹھنے سے وہ عزت کہاں ملتی ہے جو ماں کے قدموں سے لپٹنے میں نصیب ہوتی ہے۔ وزارت کا حلف اٹھانے میں وہ لطف کہاں جو ماں کے جوتے اٹھانے میں آتا ہے۔ علی جناب اور عزت مآب کہلوانے میں وہ سرور کہاں جو ماں کے اوئے ببلو کہنے میں ہے۔ اعلیٰ سول اور فوجی حکام کو اپنے ہاتھ سے ایوارڈ اور میڈل دینے میں لذت کہاں جو ماں کے ہاتھ سے خرچی کا 1 روپیہ لینے میں ہے۔ گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے اور چبوترے پر چڑھ کر سلامی لینے میں وہ خمار کہاں جو جھولے میں لیٹ کر ماں کے ہاتھوں ہلکورے کھانے سے آتا ہے۔ جنت میں مخملی مسحریوں پر لیٹ کر نیند کا وہ نشہ کہاں جو ماں کی گود میں حاصل ہوتا ہے۔ غزالی و رازی کے فلسفے اور رومی و جامی کے شعر و سخن میں وہ حسن کہاں جو ان پڑھ ماں کی سادگی اور سادہ لوحی میں ہوتا ہے۔ نثر و نظم کے شاہپاروں میں رس کہاں جو ماں کی لوری میں گھلا ہوتا ہے۔ قوس و قزح کے حسین رنگ ضرب المثل بن چکے ہیں، مگر ماں کے بے لوث اور بے ساختہ پیار کا رنگ بہت دل آویز اور نظر نواز ہوتا ہے۔ گلاب کی پنکھڑی لاکھ نازک سہی، مگر ممتا کے آبگینے کی لطافت کی اور ہی بات ہے۔ کمل کا پھول بہت شفاف ہے، مگر ماں کا آئینہ دل اس سے کہیں زیادہ شفاف ہوتا ہے۔ چاند کی چاندنی بڑی خنک ہے، مگر ماں کے سائے کی ٹھنڈک کا جواب کہیں بھی نہیں، اور نسیم سحر کا پرلطف جھونکا اپنی جگہ، مگر ماں کے دامن کی ہوا کا مقابلہ کون کرے۔ اگر صحرا کے ذروں، سمندر کے قطروں اور جنگل کے پتوں کو کوئی نہیں گن سکتا، پھر بھی ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جن کے ذریعے ذروں، قطروں اور پتوں کا حساب ممکن ہے۔ لیکن ماں کے پیار کا شمار حد امکان سے باہر ہے۔ خالق کائنات نے ماں کے سینے میں اپنی رحمت اور اس کے رویے میں اپنی ربوبیت بھر دی ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی سمندر کے پاتال تک پہنچ جائے، مگر کسی میں دم نہیں کہ وہ ماں کے پیار کا پاتال پا سکے۔ کبھی ہم تصور کی دنیا میں کھو کر دیکھیں کہ جب ماں اپنے جگر گوشے کو پیار سے دیکھتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ خدا اپنی ساری نعمتیں اپنی مخلوق میں بانٹ دے گا۔ انسان بعض اوقات کسی کی خاطر ساری دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن ماں اپنے نور نظر کو پا کر اپنا آپ بھی فراموش کر بیٹھتی ہے۔ ماں کا وجود ایسی نعمت تو ہے کہ متحدہ ہندوستان کے فرما روا اورنگزیب عالمگیر کو کہنا پڑ گیا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان لگتا ہے۔ آخر اورنگزیب کہ ہاں کس چیز کی کمی تھی؟ وراثت میں بادشاہت ملی، 50 برس حکومت کی، اورنگزیب لقب پایا، عالمگیر کہلایا، تاج مغلیہ زیب سر کر کے بھی ممتا سے بے نیاز نہ ہو سکا۔ نادر شاہ درانی جیسا تیر و تفنگ سے کھیلنے اور تیغ و ثنا کے سائے میں پلنے والا حکمران اپنی ساری سختی و صلابت کو بھول کر کہہ اٹھا، ماں اور پھولوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولانا محمد علی جوہر نے دنیا سے کیا کچھ نہیں پایا اور زمانے میں کیا کچھ نہیں دیکھا۔ آکسفورڈ کی ڈگری، ذوق شعر و سخن، اقلیم صحافت کی تاجداری اور میدان خطابت کی شاہ سواری، قیادت کی مسند اور بیت المقدس میں مرکز، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے حسین شے ماں اور صرف ماں ہے۔
علامہ اقبال جو بجا طور پر حکیم الامت کہلائے، دنیا نے انہیں فیلسوف مشرق مانا، اسلامیہ نے ہند کے نزدیک مصور پاکستان ٹھہرے، غلام قوم کے فرد ہو کر جرمن فلسفی نتشے کو مقام کبریائی سمجھاتے رہے اور اپنی زندگی ہی میں مرجع خلائق بنے۔ وہ ماں کی عظمت کو یوں سلام پیش کرتے ہیں: سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے نرم کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے مانے ہوئے فرانسیسی جرنیل نپولین نے ماں کے مزاج کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حسرتوں کے ہجوم اور خوشیوں کے تلاطم میں ماں کی عظمت کو دیکھو۔ انسان واقعی جب دکھوں میں گرا اور غموں سے گھبرایا ہوا ہو یا بہت بڑی خوشی سے ہمکنار ہو تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کاش آج ماں ہوتی تو سارے دکھ درد سمیٹ لیتی یا اولاد کی خوشی میں خود بے کنار ہو جاتی۔ یورپ کے نامور شاعر ملٹن نے اپنے سارے ذخیرہ ادب کو نچوڑ کر یہ فقرہ ادا کیا کہ آسمان کا سب سے بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ لیکن آئیے کائنات انسانی کے برتر شخصیت کی بات سنیے۔ سچ ہے بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت ابدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے، لیکن یہ آخری منزل ماں کی دہلیز کا زینہ اول ہے۔ اس اونچی منزل کو پانے کے لیے سدرۃ المنتہا پر جانے کی نہیں، ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی قدر و منزلت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کونین کے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا بھر کے عیب ڈھانپنے والی کالی کملی زمین پر بچھا دیتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی حقیقی ماں نہیں، دودھ کی چند دھاریں پلانے والی دائیا تھیں۔ سچ ہے، جو ماں کی عاطفت کو نہیں سمجھ پایا وہ اللہ کی شان ربوبیت کا ادراک کب کر پائے گا۔ 22 اگست 1974 کو اماں جان مجھ سے جدا ہوئیں اور 22 اگست 1990 کو میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، جسے دیکھ دیکھ کر ماں کی جدائی کی پیاس بجھاتا رہتا ہوں۔ جب کبھی آلام دنیا سے جی گھبراتا ہے، غم روزگار سے دل گٹتا ہے اور کسی طرف سے دکھ ملتا ہے تو گھر پہنچ کر اپنی بچی سعدیہ کو سینے سے چمٹا لیتا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ میں خود اماں مرحومہ کی چھاتی سے لپٹا ہوا ہوں، اور یوں میرے دکھ درد کا ایک ایک کانٹا نکل جاتا ہے۔ جب کبھی والدہ کے لیے اداس ہوتا ہوں تو نظر بھر کر بیٹی کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے برف کی ڈلی جگر پر رکھ دی ہے۔ یوں اداسی کی ساری جلن لمحوں میں کافور ہو جاتی ہے۔ جب کبھی والدہ کا پیار یاد آتا ہے تو سعدیہ پر بے اختیار پیار آ جاتا ہے اور روح کو قرار مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ برحق، مگر اب اس دنیا میں راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں۔ میری طرف آنے والی بلاؤں کو روکنے والا ہاتھ نہیں رہا، میرے آنسو پونچھنے والا پلو نہیں رہا، میرے لیے بلا مزد و معاوضہ دامن پسارنے اور عرش سے میرے حصے کی رحمت کھینچ لینے والی ذات نہیں رہی۔ مجھے پر کوئی آپ جناب کہہ کر پکارتا ہے، تو اور تم کہہ کر بلانے والی ہستی نہیں رہی۔ ہائے کس محرومی کا ذکر کروں۔ میری ان پڑھ ماں میری یونیورسٹی تھی، میری غریب ماں میری جاگیر تھی، میری گمنام ماں میرا نام و نشان تھی، میری چٹائی نشین ماں میرا سرمایہ توقیر تھی۔ وہ الف با نہیں پڑھ سکتی تھی مگر درس سے شفقت خوب ازبر تھا۔ وہ ایٹیکیٹ سے آشنا نہ تھی مگر حسن خلقی کا مجسمہ تھی۔
میں نے اپنے ہوش میں ان کے تن پر ہمیشہ پیوند لگا کپڑا دیکھا، لیکن ان کا رشتہ محبت بے گرا تھا۔ ان کی جوتی ہمیشہ گرد آلود رہی، لیکن اس کی قدر و قیمت آج معلوم ہوئی ہے، جب سے فرما رواؤں کے تاج دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کا جریوں برا چہرہ آج بے طرح یاد آتا ہے، جب سے زمانے کا مکرو چہرہ دیکھا ہے۔ ان کی سادگی پر رشک آتا ہے، جب سے دنیا کی پرکاری سے آگہی ہوئی ہے۔ سر سید مرحوم سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حاصل حیات بیان کریں، تو مرحوم نے جواب میں کہا، طفلیو دامان مادر خوش بہشتے بودا است، چون بپائے خود رواں گشتیم و سرگرداں شدیم۔ ترجمہ: بچپن کی عمر اور ماں کی گود ہی حقیقی بہشت تھی، ورنہ جب سے اپنے پاؤں سے گھومنا سیکھا ہے تب سے سر چکرا رہا ہے۔ بہشت کا یہی تو تصور ہے کہ وہاں سب کچھ بن مانگے ملے گا اور من چاہی نعمت میسر ہوگی۔ ماں بھی تو اولاد کو بن مانگے دیتی ہے، منہ کا نوالا تک دے دیتی ہے، اور اولاد جو چاہے اسے مہیا کرتی ہے، خواہ اسے کسی کے برتن کیوں نہ مانجنے پڑیں۔ آج دنیا دولت کی تلاش میں ہے۔ سب سے بڑی دولت تو ماں کا وجود ہے، جسے ماں کا سایہ میسر ہے، وہ سب سے بڑا توانگر ہے۔ آج لوگ روشنیاں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ماں کے قدموں کی دھول میں کہکشاں آباد ہے۔ آج کا انسان غم غلط کرنے کے لیے تنہائی کا طالب ہے، جام و پیمانہ میں گم ہونا چاہتا ہے، اور ارباب اقتدار کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ماں کے آنچل سے بڑھ کر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ جب والدہ نے آخری ہچکی لی تھی تو میں اس وقت ان کے سرہانے پر موجود تھا۔ میں نے جھٹ سے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی تھی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی تھی، اپنا سر ان کے پاؤں پر رکھ دیا تھا اور یوں انہیں آخری سلامی دی تھی۔ آج جب کہ میری ٹوپی کی نوک اونچی رہتی ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے قدموں سے مس ہوئی ہے، اور آج اگر مجھے اونچی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ ماں کے پاؤں پر سر رکھنے کا صدقہ ہے۔ میں یہ سطریں لکھ رہا تھا کہ غیب سے اماں مرحومہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا، میں اللہ کی گناہ گار بندی سہی، مگر تیرے لیے رابعہ بصری ہوں۔ میں نے تیرے لیے اپنے رب سے پناہ مانگ لی ہے۔ تو میرے دامن کی ہوا اور پالن ہار کی عطا سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا آج کا کالم۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کالم پڑھنے کے شروع میں کہ اگر آپ کو یہ کالم پسند آئے تو جناب خورشید احمد گیلانی صاحب کے لیے اور وہ تمام مائیں جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کر دیجئے گا، اور جو مائیں اس وقت موجود ہیں ان کی لمبی عمر اور صحت اور تندرستی کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔